बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी हैं। चीन क्या चाहता है, एक बहुत बड़ी ख़बर आपके साथ शेयर करनी है, एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ शेयर करनी है। खान साहब का एक ट्वीट भी आया है और उस ट्वीट पे बहुत बड़ी बड़ी को मायूसी छाई हुई है। उस ट्वीट में ये क्या चक्कर है, इस पे बात करनी है। और 190 मिलियन पाउंड का फ़ैसला एक दफ़ा फिर मुअख्खर हो गया या मुलतवी हो गया, ये क्या मामला है। और टीटीपी का एक एलामिया आया है, वो एलामिया देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप सोचने पर मजबूर होंगे, आप क्वेश्चन करेंगे। बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। आपको सारा का सारा जो कन्वर्जेंस है, जो सारी मिली भगत है, वो समझ आ जाएगी। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए जनाब, जहां घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, अल्लाह के घर के सामने लग रहे हैं। 29 रमज़ानुल मुबारक तक 100 वाटर प्रोजेक्ट लगने हैं और मुझे यकीन है, उम्मीद नहीं, जिस स्पीड से हम जा रहे हैं इंशाअल्लाह हम लगा पाएंगे 29 रमज़ानुल मुबारक तक। मसाजिद में, उन मसाजिद में जो बेआब इलाकों की मस्जिदें हैं, जहां लोग जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं, आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए और प्यासों की प्यास बुझाइए। मैं आ जाता हूँ सबसे पहले ये टीटीपी के एलामिए पर। ठीक हो गया जनाब, ये है टीटीपी का एलामिया। और एलामिया ये है, जल्दी जल्दी, क्योंकि ख़बरें बड़ी अहम हैं, ख़बरें ऐसी कड़ाकेदार ख़बरें हैं, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अहदाफ वाज़े हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ सिक्योरिटी इदारे हैं। ज़रा सोचिएगा, दिल पे हाथ रखिएगा, सोचिएगा। जैसे कि तमाम अहलियान वतन को मालूम है कि रॉयल इंडियन आर्मी, अब ये पाकिस्तानी फ़ौज को कह रहे हैं, रॉयल इंडियन आर्मी की क़ुव्वत का असल मंबा उसके ज़राए आमदन है, जिसकी वजह से ये गुज़श्ता 70 साल से मुल्क पर मुसल्लत है। अब ये टीटीपी कह रही है। उसी तनाजुर में तहरीक तालिबान पाकिस्तान की क़यादत ने तय किया है कि आइंदा सिक्योरिटी एहलकारों के साथ साथ खालिस फ़ौजी कारोबारी इदारों को भी हदफ बनाएंगे, जिसमें बिलखुसूस NLC, FWO, फ़ौजी सीमेंट, अस्करी बैंक, फ़ौजी फर्टिलाइज़र्स कंपनी FFC, अस्करी सीमेंट, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, फ़ौजी फाउंडेशन, फ़ौजी फूड्स, अस्करी फ्यूल्स, DHA वग़ैरह आइंदा हमारे अहदाफ में शामिल होंगे। इस तरह ऐसे इदारे जिनमें फ़ौज के शेयर्स हिस्से शामिल हैं, अलबत्ता ऐसे इदारे जिनमें अवाम ने फ़ौज के साथ मुश्तरका शेयर्स हासिल किए हुए हैं, उन्हें हम 3 माह का वक्त देते हैं कि अपने शेयर्स उनसे निकाल लें, ताकि किसी भी किस्म के नुकसान का बोझ पाकिस्तानी अवाम पर न पड़े, बल्कि खालिस फ़ौज पर रहे। और इस तरह उन इदारों में काम करने वाले अफराद भी 3 माह के अंदर अंदर अपने लिए मुतबादिल ज़राए आमदन ढूँढ लें। इस तरह जिन दुकानों पर फ़ौजी मसनूआत पड़ी हैं, उन दुकानदारों को भी 2 माह का वक्त देते हैं कि इन मसनूआत को 2 माह में ख़त्म कर लें और आइंदा उनकी मुतबादिल मसनूआत ख़रीदें। अगर 2 माह बाद भी उनकी दुकानों में फ़ौजी मसनूआत पाई गई तो मुजाहिदीन को अम्र जारी किया जाएगा कि इन मसनूआत को जला दिया जाए या किसी भी तरीके से ज़ाया कर दिया जाए, और इस तरह जो गाड़ियाँ इन मसनूआत की तरसील करेंगी उनको भी जला दिया जाएगा। अब आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा कि असल टारगेट क्या है, पाक फ़ौज है। आपको ये भी समझ आ गया होगा कि ये सिविल नाफरमानी, आपको ये भी समझ आ गई होगी कि जनाब ये जो कुछ रोज़ पहले ये PTI ने सारा शोर हो किया कि इन मसनूआत का बाहर से शहबाज गाली बैठ के या कोई भी इन मसनूआत का बाइकाट करें। अब TTP के पीछे कौन है, PTI के पीछे कौन है, अब मुल्क दुश्मन कौन है, इस मिट्टी के, इस धरती माँ के दुश्मन कौन है, ये सब को बिल्कुल खुल के सामने आ गया है। और खुल के सामने आ गया है कि पाक फ़ौज ही असल निशाना है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम असल निशाना है, पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम असल निशाना है। इमरान खान तो वही बिलावल साहब वाली बात है, बहाना है, और वो असल निशाना है।
ٹھیک ہو گیا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ذرا ایک خان صاحب کا جو ٹویٹ آیا ہے یہ ذرا دیکھ لیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اڈیالہ جیل میں میڈیا اور وکلا سے گفتگو۔ میں نے اپنی زندگی میں پاکستان میں نافذ کیے گئے تمام مارشل لا یعنی ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق اور مشرف کا مارشل لا دیکھے ہیں۔ یحییٰ خان اور ضیاء الحق کا مارشل لا پاکستان کی تاریخ کا بدترین مارشل لا تھا، اور چونکہ عمر ایوب ساتھ ہے نا تو اس وجہ سے ایوب خان کا بڑا اچھا مارشل لا تھا، ٹھیک ہے نا، جس میں جمہوریت کو بالکل رون دیا گیا تھا۔ مشرف اس حوالے سے قدر لبرل تھا اس وجہ سے کہ آپ مشرف کے ساتھ کھڑے تھے۔ جو کچھ آج ملک میں جمہوریت کے نام پر ہو رہا ہے اس کا موازنہ صرف اور صرف یحییٰ خان کے دور سے کیا جا سکتا ہے۔ مارشل لا میں سب سے پہلے جمہوریت، آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کا گلا گھونٹا جاتا ہے، تو جو آپ نے گلا گھونٹا تھا اس کا نہیں پتہ، تاکہ عامر کی غلط کاریوں پر کوئی بھی آواز بلند کرنے والا نہ ہو۔ آزاد میڈیا چونکہ تنقید کرتا ہے اس لیے اس کی آواز کو بند کیا جاتا ہے۔ عدلیہ کیونکہ غلط فیصلوں پر ایکشن لینے کا حق رکھتی ہے اس لیے اس کے اختیارات بھی سلب کرنے کی کیے جاتے ہیں۔ تو آپ نے یہ جو ریفرنس بھیجا تھا سابق چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے خلاف وہ کیا تھا، جس پہ بعد میں آپ نے معافی بھی مانگی۔ آج اس جمہوریت کی آڑ میں نافذ اس مارشل لا میں یہ تمام فسطائی حربے بدرجہ اتم موجود ہیں۔ یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں پاکستان کی سب سے مقبول اور بڑی پارٹی کے چیئرمین کا نام تک میڈیا پر لینے پر پابندی ہے؟ آپ نے جیسے پابندی لگوائی تھی نواز شریف کا، یہ مکافات عمل ہے۔ جیسے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے ذریعے واضح ہوا تھا کہ یحییٰ خان نے اپنی طاقت اور اقتدار کی خاطر ملک کے نظام کو تہس نہس نہیں کیا، وہی کام آج بھی کیا جا رہا ہے۔ فارم 47 کی بوگس اور فراڈ حکومت کو بچانے کے لیے تحریک انصاف کو مسلسل کچلا جا رہا ہے اور ملک میں جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ شہباز شریف صرف اور صرف جنرل عاصم منیر کی ایک کٹ پتلی اور اردلی ہے۔ افسوس یہ ہے وہ کہتا ہے یہ کٹ پتلی اور اردلی مجھے بننا ہے، بھائی مجھے بننے دو، آپ کیوں بن بیٹھے ہو؟ ٹھیک ہو گیا نا، اردلی ہے۔ اس سے زیادہ طاقتور وزیر اعظم تو مشرف دور میں شوکت عزیز تھا، کیونکہ کم از کم تب انتخابات میں اس سطح کی دھاندلی نہیں کی گئی تھی، اس سطح کی دھاندلی نہیں ہوئی تھی۔ اب آپ اندازہ کیجئے جیسی فروری 2024 میں کی گئی دھاندلی کی پیداوار فارم 47 کے سہارے کھڑا ناجائز لیکن ناتواں ٹولہ دراصل حکومت کے نام پر ایک دھبا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے وہ فرماتے ہیں القادر ٹرسٹ کا فیصلہ صرف اور صرف پچھلے کیسز کی طرح میرے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے لٹکایا جا رہا ہے، مگر میں مطالبہ کرتا ہوں یہ فیصلہ فوری طور پر جاری کیا جائے، کیونکہ جیسے پہلے عدت کیس اور سائفر کیس میں آپ کا منہ کالا ہوا اب بھی وہی ہوگا۔ القادر کیس بالکل ایک بوگس کیس ہے جس میں دور دور تک کوئی میرٹ نہیں۔ میں نے کوئی بلاول ہاؤس نہیں بنوایا بلکہ ایک دور دراز دیہات میں قوم کے بچوں کے مستقبل کی خاطر ایک فلاحی ادارہ قائم کیا جس سے مجھے 1 روپے کا فائدہ نہیں ہوا اور نہ ہونا ہے۔ خود مان چکے ہیں موصوف کہ شوکت خانم کے جو فنڈ آئے تھے وہ میں نے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں لگایا تھے، یہ خود مان چکے ہیں، میڈیا پہ اس کا کلپ موجود ہے، وہ میں نے ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہم نے لگائے تھے اور بعد میں ہم نے لے لیے تھے۔ یہ اپنا کریکٹر یہ ہے کہ شوکت خانم والے فنڈ وہ ہاؤسنگ سوسائٹی میں لگا رہے ہیں صاحب، ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا جی، مجھے 1 روپے کا فائدہ نہیں ہوا اور نہ ہونا ہے۔ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی بھی شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی کی طرح ایک عوامی مدد سے چلنے والا فلاحی ادارہ ہے۔ میں واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نواز شریف اور زرداری کی طرح NRO نہیں لوں گا۔ اچھا ماشاءاللہ، اب کیسی منافقت ہے، یہ کہہ رہے ہیں میں NRO نہیں لوں گا، ادھر مذاکراتی کمیٹی کہہ رہی ہے کہ ہم پہلا مطالبہ عمران خان کی رہائی کا رکھ رہے ہیں۔ بھائی اگر حکومت سے آپ رہائی چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے رہائی چاہتے ہیں نا، آپ عدلیہ سے تو نہیں چاہتے۔ عدلیہ کے اختیارات حکومت یا ایگزیکٹو کیسے اختیار استعمال کر سکتی ہے؟ اگر آپ کو خان صاحب کو چھڑوانا ہے تو عدلیہ کے ذریعے، تو پھر آپ مذاکراتی کمیٹی پہلا مطالبہ عمران خان کی رہائی کیوں رکھ رہی ہے؟ وہ چاہتی ہے کہ حکومت سے، اور ادھر عمران خان فرما رہے ہیں، منافقت کی آپ حد دیکھیں کہ میں NRO نہیں لوں گا۔ مذاکراتی کمیٹی کہتی ہے اللہ کے نام پہ NRO دے دو، اور
عدالتوں سے اپنے کیسز ختم کروائیں گے۔ بشرا بی بی کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، یہ چور کی داڑھی والا تنکا ہے، یہ ماس پروپیگنڈا ہے۔ ہماری مذاکراتی کمیٹی ہی ان معاملات کو دیکھ رہی ہے۔ اسلام آباد قتل عام کو 6 ہفتے ہو چکے ہیں، ہمارے گمشدہ افراد کو لے کر حکومت کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں کی گئی۔ یہ مذاکرات کی کامیابی میں حکومت کی غیر سنجیدگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان میں معیشت کا حال بدترین ہے، گروتھ ریٹ 0 ہے۔ مصنوعی طریقے سے ڈالر کو قابو میں رکھنا کوئی معاشی کامیابی نہیں ہوتی۔ ملک میں ترقی صرف سرمایہ کاری سے آتی ہے، اور سرمایہ کاری کبھی ایسے ملک میں نہیں آتی جہاں قانون کے وجود ہی فوت ہو چکا ہو، عدالتیں آزاد نہ ہوں، دہشت گردی ہو، اور جہاں اصل عوامی نمائندگان حکومت کی بجائے جیلوں میں ہوں۔ ایسا ملک کبھی ترقی کر نہیں سکتا۔ دہشت گردی کیوں نہیں ہوگی؟ وہی ٹی ٹی پی وہی اعلامیہ جاری کر رہی ہے جو اعلامیہ آپ جاری، جو اعلامیہ پی ٹی آئی کا آتا ہے اسی طرح کا وہ کہتے ہیں یہ بندہ ہی ہمارا ہے۔ اب تک 3 لوگوں نے کلیم کیا ہے یہ ہمارا بندہ ہے، 3 لوگوں یا 3 گروپوں یا ملکوں نے۔ ایک امریکہ کہتا ہے، امریکہ کے کانگریس مین کہتے ہیں یہ ہمارا بندہ ہے، ایک اسرائیل کہتا ہے کہ عمران خان ہمارا بندہ ہے، اور ایک ٹی ٹی پی طالبان، ٹی ٹی پی خوارج یعنی کہ خارجی کہتے ہیں، دہشت گرد کہتے ہیں کہ عمران خان ہمارا بندہ ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو تینوں کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بندہ ہے، تو پھر عمران خان پاکستان کا بندہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ آپ اندازہ کیجئے۔ چند روز پہلے معیشت کی موصوف تعریف کر چکے ہیں کہ معیشت سنبھال لی انہوں نے، دیوالیہ ہونے لگا تھا وہ سنبھال لیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب خواجہ سعد رفیق نے اس کا جواب دیا ہے کہ نہیں خان صاحب، انج نہیں، سارا سچ ہم میں سے کوئی نہیں بولتا، اور آپ نے بھی ہمیشہ ادھورا سچ ہی بولا ہے۔ ہر ماشاءاللہ بدترین ہوتا ہے، اعلانیہ ہو یا غیر اعلانیہ۔ جنرل ایوب پہلے اعلانیہ غاصب تھے، لیکن آپ عمر ایوب صاحب کی وجہ سے ان پر بات نہیں کر سکتے۔ مشرف ماشاءاللہ کے آپ کافی عرصہ اعلانیہ حمایتی رہے، اور وہ کتنے لبرل تھے ہم نے بھگتا، سو آپ نہیں مگر ہم جانتے ہیں۔ جنرل قمر کے غیر اعلانیہ ماشاءاللہ کے سب سے بڑے بینیفیشری تو خیر سے آپ ہی تھے، آپ ہی نے سول سپیس تو خیر سے آپ ہی تھے، آپ ہی نے سول سپیس اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کی۔ دائرے میں سفر رک گیا تھا، آپ کی مہربانی سے دوبارہ شروع ہوا، کب ختم ہو اب کوئی نہیں جانتا۔ بالکل اسی طرح سے ہی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کو یاد ہوگا جب 2013 میں نواز شریف صاحب آ رہے تھے، اور پھر وہ 2013 میں آئے اور وزیر اعظم بنے، اس سے پہلے 3-4 بڑے مسئلے تھے۔ گیس کی لمبی لائنیں لگی ہوتی تھیں، یہاں تک کہ لوگ یہاں پنڈی سے جاتے، ہمیں یاد ہے یہ ٹیکسیوں میکسیوں والے یہاں ہری پور سے گیس ڈلوا کے آتے تھے، وہ ختم کی انہوں نے، ٹھیک ہو گیا۔ لوڈ شیڈنگ بجلی کی اسلام آباد میں بھی اگر کسی کو یاد ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اپنی یادداشت کو ٹھیک کریں۔ 12 سے 15 گھنٹے اسلام آباد میں لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، اسلام آباد کے سیکٹرز میں 12 سے 15 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ انہوں نے آ کے 0 کر دی، سرپلس کر دی۔ دہشت گردی ایسی تھی کہ ہر دوسرے دن دھماکہ ہوتا تھا، کراچی میں گاڑی نہیں نکل سکتی تھی۔ نواز شریف نے ان ساری چیزوں کا علاج کیا، 3-4 چیزوں کا علاج کیا، اور جب انہوں نے علاج کر دیا، معیشت کو بھی علاج کیا، معیشت کو کہیں 5.8 یا 6% پہ لے گئے گروتھ کو، اور مہنگائی کو 4 سے کم لے آئے، یا 4 پہ لے آئے، یا 4.5 پہ لے آئے % پر۔ اس کے بعد اچانک ہی حب الوطنی جاگ گئی، اور آصف غفور جیسے آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ معیشت اتنی اگر بری نہیں ہے تو اتنی اچھی بھی نہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ بس یہ کہہ کے پھر انہوں نے سب کچھ تل پٹ کر دیا۔ یہی وہ صورتحال۔ اب یہ جو صاحب اردلی کہہ رہے تھے نا کہ یہ صاحب اردلی، یہ خود سن لیں یہ خود کتنے بڑے اردلی تھے، یہ جو خود فرما رہے ہیں، یہ لیجیے۔ جو پاور اس جنرل باجوہ کے پاس تھی، سپر کنگ تھا، سب کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، سارے فیصلے اس کے۔ گورنمنٹ کے کام تب تک ہوتے تھے جب تک جنرل باجوہ فیصلہ کرے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ پنچنگ بیگ تو میں تھا، پاور وہ لے کے بیٹھے تھے، اور پاور جنرل باجوہ لے کے بیٹھا تھا، میں تو پنچنگ بیگ تھا، یعنی میں تو کٹ پتلی تھا، میں تو اردلی تھا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں میری جگہ اور کیوں اردلی بن گئے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ میری 26 سال کی جد و جہد ہے، میں نے نمبل بنایا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ یہ دنیا نیوز کے مالک اور یہ میاں عامر صاحب
کیا زبردست بات کی ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ 26 سال والی 40 سال پہ بھی جا سکتی تھی آپ کی جدوجہد. یہ ذرا یہ سن لیں, بڑے مزے کی بات ہے. ذرا تھوڑا سا نا مزے کی ذرا انٹرٹینمنٹ ٹائپ باتیں بھی سنا کریں. یہ لیں, عمران خان صاحب سے ایک دفعہ بات ہوئی, انہوں نے کہا میں 22 سال کی میری اسٹرگل ہے. میں کہ یہ 44 سال میں بدل سکتی تھی اگر اسٹیبلشمنٹ کا نواز شریف کے ساتھ جھگڑا نہ ہوتا. تو وجہ کیا بنی؟ خیال آیا اسٹیبلشمنٹ کو ان کو آگے لانے کا تو وہ آگے آ سکے. اس سے پہلے 22 سال نہیں آ سکے. ورلڈ کپ تو انہوں نے 92 میں جیتا تھا. شوکت خانم تو انہوں نے 95 96 میں بنایا تھا. تو کارنامے تو سارے وہ کر چکے تھے بہت پہلے. لیکن اب وہ تو جنریشن بھی اب نہیں ہے جو ان کو ووٹ دے رہی ہے. جب انہوں نے نہ ورلڈ کپ جیتا تھا لوگوں نے تو وہ دیکھے ہی نہیں میچ جو اب ان کو ووٹ دے رہے ہیں. 92 میں ظاہر ہے اب جو جنریشن اس کو ووٹ دے رہی ہے تو وہ تو 92 میں تھی ہی نہیں. ان میں سے بہت سارے 92 میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا. تو جو اب وہ ووٹ دے رہے ہیں, اور 95 96 میں انہوں نے شوکت خان, ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا کارنامہ ہوتا ہے, جب کوئی ورلڈ کپ جیتتا ہے, جب اس طرح کو کوئی کارنامہ ہوتا ہے, اس کے قریب لوگ آپ سے بہت پاکستانی قوم کی تو ویسے بڑی شارٹ میموری ہے. یہ ابھی ارشد صاحب وہ اعزاز جیت کے آئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بڑا اعزاز دیا گیا, ان کے بڑے ادھر ادھر دعوتیں, یہ وہ انعام بھی کروڑوں میں ان کے مل گئے, سارا کچھ. سال دو اگر اللہ کرے, ہماری تو یہ خواہش ہے کہ وہ بار بار یہ اعزاز جیتیں, لیکن اگر بالفا خدا نخواستہ ایسا نہیں ہوتا تو سال 2 سال 3 سال تو وہ آہستہ آہستہ بالکل ڈسپیٹ ہو جاتی ہیں چیزیں, وہ کم ہو جاتی ہیں, وہ مدھم پڑ جاتی ہیں. تو 92 میں کپ جیتا اور قوم نے ان کو خیر سے ماشاءاللہ محبت سے بٹھا دیا وزیر اعظم. 2018 میں نہیں, کپ انہوں نے وہ جیتا, لیکن انہوں نے جو ہے نا جنرل فیض اور جنرل باجوہ اور جنرل ظہیر الاسلام اور جنرل پاشا اور یہ وہ سارا کچھ, اور جنرلوں کی بیویاں اور یہ سارا کچھ, ججوں کی بیویاں اور جج اور یہ جناب ثاقب ناصور اور یہ وہ سارے مل جل کے, تو انہوں نے آصف غفور اور انہوں نے سارے مل جل کے پاکستان کا ستیہ ناش کیا اور ان کو بٹھا دیا. اب وہ گلے پڑ گیا ہے, وہ گلے پڑ گیا ہے کہ جناب اس طریقے سے تھوڑا نا, میں نے آپ کو کہا نا, بتاتا ہوں چین کیا چاہتا ہے. بہت بڑی بات ہے. پرویز الہی پر ویسے فرد جرم عائد ہو گیا جناب, وہی کہ انہوں نے کک بیکس لی ہیں ترقیاتی منصوبوں میں. ان کے ساتھ ساتھ محمد خان بھٹی وغیرہ اور 2-4 اور پہ بھی ہوا ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں نا, منصوبوں میں کک بیکس لیا ان کے بیٹے نے, وہ جو باہر بیٹھ کے مزے سے وہی والی بات ہے کہ ابا ادھر پین میں اور بیٹا اسپین میں, ٹھیک ہے. تو وہ باہر جا کے مزے کر رہا ہے نا. کک بیکس لیے انہوں نے, وہ جہاز بھر کے لے کے گیا اور کک بیکس انہوں نے لیے, پرویز الہی نے, اپنا مونس الہی نے, اور اب وہ والد صاحب کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اور یہ سارا یار یہ بڑی نا ایک عجیب و غریب سی خبر آئی ہے. میں تو حیران ہو گیا یہ خبر. الامان الحفیظ, یہ بس آپ توبہ کریں یار. میں دیکھ رہا کہ لاہور میں سال 2025 کا پہلا قتل ہوا, اور یہ قتل کرائے کے قاتل نے کیا. اچھا یہ کس نے, یہ پولیس نے بتایا کہ سبززار میں ہوا ہے. 1 جنوری کو ریاض نامی شخص کا قتل ہوا تھا, جس کے قتل میں ملوث شوٹر عثمان کو گرفتار کر دیا گیا ہے. اور عثمان نے بتایا ہے کہ اس کے ریاض کے ہم زلف نے, امتیاز نے یہ جائیداد کے تنازع پر یہ قتل کروایا ہے. یار آپ سن کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. قاتل نے کہا مجھے 2 عمرے کے ٹکٹ چاہیے. ہے نا قیامت کی نشانی. آپ ایک انسان کو قتل کر رہے ہیں, اس کے بدلے میں آپ کو 2 عمرے کے ٹکٹ چاہیے. مجھے وہی شعر یاد آ گیا کہ انسان حرم میں جا کے بھی انسان بن سکا, پتھر جو بت کدے میں گیا تو خدا بنا. اس کو عمرے کے ٹکٹ چاہیے اس نامراد کو, اور وعدہ کیا گیا تھا کہ میں, آپ اس کو قتل کریں, میں آپ کو 2 عمرے کے ٹکٹ دوں گا, موٹر سائیکل بھی دوں گا, 30,000 روپے کا انعام بھی دوں گا. اور قاتل نے خود ڈیمانڈ کی کہ مجھے 2 عمرے کے ٹکٹ چاہیے. یار ایک دفعہ آپ کانوں کو ہاتھ لگا لیں, کیا صورتحال اس طرح کی آ گئی ہے. اب 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ پہلے 18 دسمبر کو محفوظ ہوا, پھر کہا گیا کہ محفوظ کے وقت کہ 23 دسمبر کو سنایا جائے گا. 23 دسمبر کو جناب 6 کو اب سنایا جائے گا. 6 کو پھر کہا کہ اب 13 جنوری کو سنایا جائے گا.
ٹھیک ہو گیا نا، 6 جنوری کو اور اب 13 جنوری کو، اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ لٹکایا جا رہا ہے مجھ پر پریش۔ خان صاحب کی ٹویٹ میں آپ کو بڑی مایوسی نظر آئی ہوگی، معاملات بڑے گمبھیر ہیں، اور یوتھیے کہہ رہے ہیں خان صاحب پرسوں باہر آ رہے ہیں، اور یہ یوتھیے چونا لگا رہے ہیں، انہوں نے چونا تو لگانا ہے، اپنے ڈالر بھی کمانے ہیں، اپنے ویوز بھی لینے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یار مجھے پتہ چلا کہ یار یہ کیا معاملہ ہے کہ چین کیا چاہ رہا ہے۔ ویسے مجھے ایک بڑے اتھینٹک سورس سے پتہ چلا ہے، یہ غیر سیاسی سورس ہے، اور مجھے پتہ یہ چلا ہے کہ چین یہ چاہتا ہے کہ خان صاحب باہر نہ آئیں۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، میں اب ظاہر بندہ سورس کو تو نہیں کوٹ کرتا، میں نے کہا کیوں یہ کیسے؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے، چین یہ چاہتا ہے، چائنا، کہ خان صاحب باہر نہ آئیں۔ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ باہر آیا تو اس نے بچی کھچی کسر پوری کر دینی ہے، اور انہوں نے سی پیک کو بالکل دفن کر کے رکھ دینا ہے، اور عمران خان اس وقت امریکہ اسرائیل کے ایجنڈے پر ہے، یورپ کے ایجنڈے پر ہے کہ یہ باہر آئے اور پھر سے یہ ستیہ ناش کر کے رکھ دے یہ سی پیک کو۔ ابھی بھی سلو ہوا ہے بہت زیادہ، اور یہ وہ معاملہ ہے۔ اچھا، پھر میں آپ کو پتہ ہے میں سورس سے خبر تو لیتا ہوں، میں ساتھ کوسچن بھی کرتا ہوں، تو میں نے کہا کہ یہ تو پھر بہت ساری چیزیں ہیں، یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی بھی سلو ہے، اور ابھی بھی ہمارے دوست اعزاز سید کہہ رہے تھے کہ میں گیا تو چائنا بڑا ناراض تھا، اور وہ کہہ رہے کہ جناب سی پیک کو بہت ہی وہ کیا گیا ہے، سلو کیا گیا ہے، ساتھ ہی ہمارے لوگ قتل ہو رہے ہیں، اور بڑی یہ مصیبت بنی ہوئی ہے، اور وہ بہت زیادہ ناراض ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ میں اگر یہ رہا ہو گیا تو کہتے ہیں اگر یہ بالفرض رہا ہو گیا یا کسی کے پریشر پہ ہوا یا کچھ بھی، ابھی تو خیر کوئی چانسز نہیں ہے، یا اگر کوئی باہر آیا تو یہ پکی بات ہے کہ اس کو دوبارہ حکومت نہیں ملے گی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چین کبھی بھی نہیں چاہتا کہ یہ وزیر اعظم بنے۔ اب میں نے آپ کو سورس نہیں بتایا، لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ حلفاً بتا رہا ہوں، یہ مجھے پتہ چلا کہ میں نے کہا کہ میں آپ کو یہ بالکل بتانا چاہیے۔ اب یہ دیکھتے ہیں، میں تو اسی وجہ سے سورس کی خبر نہ ببانگ دول آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تاکہ پتہ تو چلے سورس ٹھیک کہا ہے یا غلط کہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد گلہ بھی کریں ہم ان سے کہ یار آپ نے ٹھیک کہا تھا سرکار، یا غلط کہا۔ ایک خبر میں ضرور ڈسکس کروں گا بھائی، وہ خبر بڑی اہم بھی ہے، شور بھی مچا ہوا ہے، کہ مریم نواز صاحبہ مصافحہ کرتی ہیں۔ ایک وہ بیلاروس کے صدر تھے، کون تھے وہ جو آئے تھے یہاں پر جب یہ دھرنا چھرنا، اور پھر اس کے بعد وہ مری میں بھی گئے، نواز شریف صاحب تھے تو وہاں پہ مریم نواز صاحبہ بھی تھیں، وہاں پر بھی اسی طرح کی ویڈیو آئی تھی کو انہوں نے مصافحہ کیا ہے۔ اور اسی طرح سے اب وہ جو آئے ہیں ان کے صدر اپنا ابھی یو اے ای کے غالباً، تو وہ بھی جو ہے نا ان سے بھی مصافحے کی کوئی فوٹو شوٹو یہ اس طرح کی کوئی۔ اچھا، کچھ لوگ ہیں جو کہ اس چیز کو وہ کر رہے ہیں، ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ٹھیک، جہاں تک ہے نا کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں، لیکن آپ کی جو سوسائٹی ہے وہ ایک ڈیفرنٹ قسم کی سوسائٹی ہے، اور آپ کا جو مد مقابل ہے وہ اتنا گرا ہوا ہے، آپ کا جو سیاسی حریف ہے اس کی گراوٹ اتنی ہے کہ خود اس کی اپنی عائلہ ملک کے ساتھ گندی غلیظ گفتگو ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، لوگ کہہ رہے ہیں، لوگ کون سے، خود اس وقت کا وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب، وہ کہتے ہیں میں نے خود دیکھی ہیں ویڈیوز، یہ ان کا کلپ موجود ہے میرے پاس بھی ہے، میں نے آپ کو سنوایا بھی ہے، میں نے خود یہ ویڈیوز دیکھی ہیں، ان کی پتہ نہیں کس کے ساتھ، خواجہ سراؤں کے ساتھ بھی ہیں اور کتوں کے ساتھ بھی ہیں، اور کچھ ان کا اپنا کیریکٹر یہ ہے، لیکن پھر بھی آپ کا مقابلہ ان سے پڑا ہے آپ کا، تو پھر احتیاط کرنی چاہیے۔ میں وہ بندہ نہیں ہوں کہ میں 10 مثالیں دے دوں کہ پنکی پیرنی نے یہ کیا، انہوں نے ان کو وہ ہاتھ اس طرح بلند کر کے ان کے ہاتھوں سے کھینچ رہے تھے غیر مرد کہ جی اوپر چڑھاؤ کنٹینر پہ، اور وہ ادھر ناچ رہی تھیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہی تھیں، اور پنکی پیرنی نے، اور پہلے کیا ان کا، اس حوالے سے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ پوری احتیاط کرنی چاہیے۔ مجھے کچھ نون لیگ کے لوگوں نے بھی میسج کیا، اور انہوں نے بھی کہا کہ آپ ہمارا میسج میڈم تک پہنچائیں اور کہیں کہ یہ آپ جو ہینڈ شیک والی بات ہے نا، جو مصافحہ ہے، جو ہاتھ ملانا ہے، اس کو یہ نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکلی آپ کو نقصان ہو جائے گا۔
भाई ये जो सोसाइटी है ना, ये बस पहली बात तो ये, मैं तो बड़ा खुला डुला बंदा हूँ, मैं बड़ी साफ साफ बात करता हूँ, कोई लगी लिपटी रखता नहीं हूँ किसी के लिए भी, ठीक हो गया ना। मैं ये जो सोसाइटी है ना, इसके पास खाने का भी नहीं होगा ना किसी बंदे का, वो तनकीद ज़रूर करेगा। वो मरियम नवाज के कपड़ों पे देखेगा, वो देखेगा इसने बेटे की शादी पर गाना क्यों गाया, वो देखेगा उन्होंने भतीजे की शादी पर किसका ब्रांड का अपना सूट पहना, इंडियन ब्रांड था या कोई था, उसकी कीमत कितनी थी। ये वो लोग हैं, उनके पास पीने का पानी भी नहीं होगा, नौकरी नहीं होगी, बिजली नहीं होगा, कपड़े नहीं होंगे, खाना पीने तक नहीं होगा, वो भीख मांग रहा होगा, तब भी वो खड़ा होके इन पर तनकीद करेगा। ये अनफॉर्चुनेट है, बड़ा बहुत ही मुसीबत है भाई हमारी सोसाइटी में, बड़ी इस तरह की सोसाइटी है अजीबो गरीब सी। और फिर आपका मद्दे मुकाबिल जो आपको 2018 के इलेक्शन में नहीं पता चला, कभी एहसन इकबाल साहब पे गोली चल रही है, किसी ने वो जनाब उनको उकसा दिया, कभी कोई जो है ना किसी पर जूता पड़ रहा है, किसी पर स्याही फेंकी जा रही है। तो ये आप देखें तो सही, इसी तरह की सोसाइटी है। और वैसे भी जो मद्दे मुकाबिल होता है वो इस तरह की चीज़ों से फ़ायदा उठाता है, और वो सियासी आपका जो हरीफ होता है वो इस तरह की चीज़ों से फ़ायदा उठाता है। तो जहाँ पर आपका चलें नाम का ही सही इस्लामी मुआशरा है, आपका आइन भी, आपका मुल्क का नाम भी इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान, बेनज़ीर भुट्टो साहबा माफ़ कीजिएगा, जो कि ख़ुद ऑक्सफोर्ड की ग्रेजुएट थी, ऑक्सफोर्ड की एजुकेशन हासिल की थी। तो अब आप उसके बाद देखें, जब वो वज़ीर आज़म बनी तो उसके बाद उन्होंने, मुझे याद नहीं है कि कहीं फ़ॉरेन में भी जाके किसी से हैंड शेक किया हो। तो भाई कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ों की, कुछ पॉलिटिक्स की कुछ जो डिमांड्स होती हैं, कुछ मजबूरियां होती हैं। इन चीज़ों को आप, हाँ, अगर आपने ये तहिया किया है कि हमने कभी भी अवाम के बलबोते पे नहीं आना, ये एक अलग बात है। लेकिन आपने अगर अवाम के ही बलबोते पे आना है तो बहुत सारी चीज़ों को ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि आप दिन रात काम कर रही हैं और बहुत मेहनत से कर रही हैं और बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। और ऐसा ना हो ना कि एक शोशा छोड़ के लोग उन सारी चीज़ों को ज़ाया कर दें, एक नैरेटिव, एक नारा लग जाए आपके ख़िलाफ़, उन सारी चीज़ों को ज़ाया कर जाएं। कल को इस्टेब्लिशमेंट के साथ गड़बड़ आए, मैं तो बड़ी सीधी सीधी बातें करता हूँ, और इस्टेब्लिशमेंट वाले उस वक़्त के जो भी हों, मुझे नहीं पता, उस वक़्त वो यही हाथ मिलाने वाली वीडियोज़ और फ़ोटो उठा के तो 5-7 मौलवियों से भी करवा लें, और इधर उधर भी कि ये हराम है और ये हलाल है और फ़लाँ है और ये नाजायज़ है और ये पता नहीं कौन कौन है, खुदा न खास्ता वाजिबुल कत्ल, और ये वो इस तरह की बातें करना शुरू कर दें, तो एहतियात करनी चाहिए। मैं इस वजह से कहता हूँ कि हर बात का अमन्ना व सदकना करके सर तस्लीम खम नहीं करता। जहाँ पे सोचता हूँ सही मशवरा देना चाहिए, वहाँ पे मशवरा यही होना चाहिए। बाकी आपकी जो राय है उसकी भी मुझे एहतराम है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, वतन अज़ीज़ में कई ऐसे देहात, कस्बे और शहराबाद हैं जिसमें बसने वाले लाखों अफराद पीने के लिए और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए नदी, नालों और बारिशों से जमा शुदा जोड़ों का पानी इस्तेमाल करते हैं। पानी का मतलब निजाम कोई नहीं, ठीक है, पाम शाम कोई नहीं, इतना कैसे नाल लोटा नाल पीने ना कराना, ठीक है जी। थे नुकसान मतलब मसीद ढह गए, हर से मकान शकन ढह गए, समझ जाइए बहुत नुकसान थी। ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के साफ़ पानी महफूज ज़िंदगी प्रोजेक्ट में ऐसे ही बेआब और खुश्क साली वाले इलाकों में आप पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी अहबाब के ताउन से साफ़ पानी फराहम किया जा रहा है। आज एक ऐसे ही बेआब इलाका की मस्जिद में एक वाटर प्रोजेक्ट की तकमील हुई, जो कि मोहतरमा गुल यासमीन, मोहतरमा अमना ताहिर नदीम और मोहतरमा राबिया ताहिर नदीम ने अतिया किया। दुआ गो हैं खुदावंद मुताल इस अतिया को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ और अतिया कुनिंदगान की फैमिली पर खालिक अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा कर इनको हर परेशानी और तकलीफ़ से महफूज फरमाएँ। अहबाब अपने मरहूमीन के साले सवाब के लिए अतियात, सदक़ात और ज़कात से ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन का साथ दीजिए। अल्लाह पानी मीठा अता फरमा, उन्हों को काम जा फरमा। गुल्ला यासमीन, आमना ताहिर नदीम, राबिया ताहिर नदीम, ए मेरा अल्लाह उनके माल रिज़्क़ की बरकत फरमा। ए मेरा अल्लाह उनको काम जा फरमा। जफर से कोला बोल दे उनसे को पानी वास्ते बोर लगा दी थे, अल्लाह उनको बोल दे। गुल यासमीन, आमना तेर नबी, राबिया तेर नबी, अल्लाह ताला तक बोल देवे, मसीह पे बोर लाया न
पानी भरने तो ढिक देवने अल्लाह बहु देवने सौखे थी गए हूँ बाहर भी सौखे थे वधे आप सौखे थी गए हूँ असां वास्ते पानी का बहुत मसला है ते असां महीना तो पानी भरेंदे से ते वुदू बनेंदे से हुन माशाअल्लाह सब कुछ है जफर नबी सोनी हुन आप टीम को भेजा है उन टीम को आके सब बोर लाते गुल यास्मीन आमना तहर नदीम राबिया तहर नदीम अल्लाह ताला इन्हां को ढेक देवे इन्हां सारे मस्जिद बोर लाए जफर भाई को जरा ये सब पानी ला के मिसाल बोर कर देते अल्लाह के घर को आबाद कीते ने अल्लाह गुल यास्मीन को आमना तहर नदीम को राबिया तहर नजीम को अल्लाह ताला इन्हां को ढेक देवे अल्लाह ताला इन्हां को अजर देवे जरा सब इन्हां बोर ला देते असां नहर तो पानी भरेंदा से पहले गंदा पानी आई हुन सुथरा बोर लगे इन्हां दा अल्लाह भला करे मस्जिद अल्लाह दा घर है को आबाद की तने साडे बच्चे सौखे थी गए असां सौखे थी गए टैंक ला रही तने बोर करा रही तने अल्लाह ने भला करे टूटा ला रही तने अल्लाह ने बोह देवे इसमें कुरान पढ़ने आते हैं इसमें पानी नहीं था अब इसमें बोर लग गया अल्लाह ताला उन्हें खुशियाँ दे जिन्होंने ये बोर लगवाया हम जफर अंकल का भी शुक्रिया अदा करते हैं और उनके लिए दुआई करते हैं